बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कायम टीवी की तरफ से प्रोग्राम वाई एजुकेशन मैटर्स में सज्जाद शाह जी आपसे मुखातिब हैं। नाजरीन, इल्म ज़िंदगी है। उलमाए इल्म ने इल्म की तारीफ़ में बेशुमार अक़वाल लिखे हैं। आपने इल्म की फ़जीलत के ऊपर बेशुमार अक़वाल पढ़े होंगे, सुने होंगे। इल्म एक नूर है जो खुदा की तरफ से सीनों में डाला जाता है। अगर कहें कि इल्म कुल्लियात की बसीरत का नाम है। वाह। इल्म खुदा के वजूद की शहादत है, उसकी हकीकत की शहादत है। इल्म की सदहा तारीफ़ों के बावजूद इल्म की सही और क़तई तारीफ़ बयान करना मुमकिन नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसको मिसाल और तजुर्बात के ज़रिए निशानदही की जा सकती है। कुरान करीम में लफ्ज़ इल्म तराकीब लफ्ज़ी के साथ तकरीबन 338 मरतबा वारिद हुआ है। माशाअल्लाह। 338 का मजमुआ बनता है 14 और 14 का मजमुआ बनता है 5। वाह। गोया कुदरत ये बताना चाह रही है कि इल्म का मिनबा 5 यानी पंजे तने पाक हैं। वाह। अगर इल्म मिलेगा तो इन्हीं के तुफ़ैल मिलेगा। क्या वजह है कि ये उस नबी की उम्मत है जो नबी इल्म का शहर है और जिसका वसी उस शहर का दरवाज़ा है। आज वो उम्मत इल्म में पीछे क्यों है? इल्म की हमारे माशरे में क्या अहमियत है, क्या फ़जीलत है, इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज मैं मौजूद हूँ जनाब सैयद इमरान मेहदी नकवी साहब के साथ। आप गुज़िश्ता 15 बरस से इल्म व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। आपके वालिद साहब भी प्रोफ़ेसर थे, आप भी एक निजी इदारे में मदरस के तौर पे फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि हमारे माशरे में इल्म की क्या फ़जीलत है और क्या अहमियत है। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो क़िबला, मुझे ये बताइएगा कि इंसान के लिए तालीम क्यों ज़रूरी है? आपके ख़्याल में आप क्या समझते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कायम टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस इबादत में शरीक किया। और हमारी दुआएं कि परवरदिगार आपको आपकी इस कोशिश का, इस काविश का, इस इबादत का बेहतरीन अजर व सवाब इनायत फरमाए। बहुत अच्छा मौजू है इल्म की अहमियत और इंसानी ज़िंदगी पर उसके असरात। तो पहली गुजारिश तो ये है कि इल्म की तारीफ़ और इल्म की तारीख़ का आगाज़ उस वक्त से होता है कि जब खिलकत इंसानी भी नहीं हुई है, और उसकी दलील हमें कुरान करीम की उन आयतों से मिलती है कि जिसमें खालिक कायनात ने मलाइका से गुफ्तगू की और मलाइका ने उस पर इतराज़ किया कि तू उसे अपना खलीफा बना रहा है कि जो फ़साद करेगा। अगर बनाना है तो हमें बना के हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी तस्बीह करते हैं। परवरदिगार आलम ने कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, और हमने फिर आदम को कुल अस्मा का इल्म सिखाया। बहुत खूब। यहाँ से एक बात ये समझ में आई कि मलाइका ने जो दलील पेश की अपने मुताबिक इस मनसब को हासिल करने के लिए, वो थी इबादत कि हम तेरी इबादत करते हैं। लेकिन अल्लाह ने जिस चीज़ को दलील बनाया कि ये वो चीज़ है या ये वो शय है कि जिसकी वजह से इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, वो है इल्म। यानी हम ये कहें कि इंसान को इंसान बनाने वाली शय इल्म है। बतौर जिन्स अगर हम बात करते हैं, ठीक है जी, बतौर जिन्स तो किसी साख्त की बुनियाद पर इंसान अशरफुल मखलूक़ात नहीं है, क्योंकि इसी इंसान के लिए परवरदिगार आलम ने जहाँ ये कहा कि हमने इसको अपना नायब, अपना खलीफा और अशरफुल मखलूक बनाया है, वहीं इसी इंसान के लिए ये भी कहा कि ये असफलुस साफिलीन में शामिल है। सही। ये चौपायों से भी पस्त है। ठीक। तो बतौर साख्त अगर हम बात करें और बतौर जिन्स अगर हम बात करें, तो एक बहुत बड़े आलिम की तकरीर से मुस्तार लेकर एक इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहा हूँ कि चौपाए के मुकाबले में ये दो पाया। सही। ज़रूरी नहीं कि इंसान हो, ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान हो। चौपाए के मुकाबले में ये दो पाया, अच्छा, कि जो बज़ाहिर इंसान नज़र आता है, ज़रूरी नहीं है कि इंसान हो। कहा कि वो तो चौपायों से भी पस्त हो जाता है। अब ये कैसे तय हो कि कौन इंसान जो है वो उस मकाम तक पहुँचता है कि जो वाक़यन नियाबत इलाही का दर्जा रखे, जो खिलाफत इलाहिया का दर्जा रखे, जो परवरदिगार आलम के उस दावे की दलील बन जाए और सनद बन जाए, जहाँ परवरदिगार ने कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। सही।
اس کی دلیل کیا ہے کہ انسان علم حاصل کرے. علم وہ شے ہے کہ جو انسان کو شعور عطا کرتی ہے. بے شک. ڈاکٹر علی شریعتی صاحب کی ایک کتاب چہار زندان انسان بہت ہی مارکۃ العرا وہ کتاب ہے، اور اس کتاب کا یعنی لب لباب اگر ہم آپ کے سامنے جلدی سے پیش کریں تو بات یہ ہے کہ مرزا غالب نے بھی اپنے ایک شعر میں ایک بات لکھی کہ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا. کیا کہ واہ واہ. ٹھیک ہے جی. آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. ہر آدمی جو ہے اس کا ضروری نہیں کہ مقام اور مرتبہ انسان کا ہو. ٹھیک ہے جی. بہت خوب. ڈاکٹر شریعتی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کا یہ کرم ہے کہ اس نے انسان کو شعور عطا کیا. صحیح. اور پھر شعور کا شعور عطا کیا. کیا کہنا. واہ واہ. یعنی ہر کسی کو یہ شعور بھی نہیں ہوتا کہ وہ باشعور ہے. صحیح. کتنے ہی لوگ تو دنیا میں ایسے آتے ہیں کہ جو یہ احساس ہی نہیں رکھتے کہ وہ باشعور ہیں. امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ قول مبارک کہ جس کے 2 دن ایک جیسے گزر گئے وہ ہم میں سے نہیں ہیں. کیا کہیں. اب اگر آپ غور کریں تو کیا اکثریت کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ جو ایک سے ایسی گزرتی ہے؟ جن کی زندگی میں کوئی چینج، کوئی تبدیلی کچھ بھی نہیں ہے. اور اب اگر اس قول پہ ہم پرکھنا شروع کریں تو پھر تو بہت کم لوگ نکل کے سامنے آئیں گے. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو 2 لفظ ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے بشر، ایک ہے انسان. صحیح. بالکل صحیح. اب بشر میں اور انسان میں فرق کیا ہے؟ یہ ایک بڑی طویل بحث ہے، لیکن میں اس کو 2-3 جملوں میں آپ کے سامنے سمیٹ دوں. وہ یہ ہے کہ بشر وہ ہے جو موجود ہے. ٹھیک. انسان وہ ہے جو مقصود ہے. کیا کہنا. واہ واہ. There is a difference between being and becoming. بہت خوب. being and becoming. بشر وہ ہے جو خدا بنا کے بھیجتا ہے. ٹھیک. انسان بننا تمہاری اپنی ذمہ داری ہے. بہت خوب. جیسے ہم بات کریں کہ پوٹینشیل اور ٹیلنٹ تو پروردگار دیتا ہے. صحیح. لیکن اس کو ایکشن بنانا یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے. بالکل صحیح. اب وہ ٹیلنٹ، وہ پوٹینشیل اور بشر سے انسان تک کا درجہ، یہ مقام، یہ کیسے حاصل ہوگا؟ کہ جب انسان علم حاصل کرے گا. یہ جو عقل و شعور ہے، اس کے لیے مولا متقیان فرماتے ہیں کہ عقل جو ہے اس کو زنگ لگ جاتا ہے اگر اس کی سیکل نہ ہو. اور اس کا سیکل کیا ہے؟ وہ علم ہے. علم ہے. جب تک اس کو علم نہیں ملے گا، اس کو شعور نہیں ملے گا، اس وقت تک اس کی عقل جو ہے وہ کام ہی نہیں آئے گی. وہ بالکل ایک ایسی زندگی گزارے گا جیسے. میں آپ کی اسی بات سے اپنا اگلا سوال جنریٹ کروں گا کہ آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی آپ نے اور بہت صحیح گفتگو کی. تو یہ بتائیے کہ یہ شعور اجاگر کرنے کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نصاب ان تقاضوں کو پورا کر پا رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ تبدیلیاں ہونی چاہیے؟ بہت بہتر بات ہے اور بہت بہتر یہ سوال ہے. یقیناً پہلے ہم نے بات کی آفاقی، یعنی جو یونیورسل بات ہے، جو پوری کائنات کے حوالے سے، جو کل انسانیت کے حوالے سے. پھر ہم اس کو ذرا تھوڑا سا سمیٹتے ہوئے اپنے ملک تک، اپنے ملک کا معاشرہ، یا پھر اپنی قوم تک، یعنی چونکہ یہ چینل بھی ظاہر قائم کے نام سے ہے تو اپنی قوم تک دونوں باتیں اس حوالے سے ہو سکتی ہیں. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یقیناً اب ایک بات بڑی قیمتی میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتا چلوں جب میں بات کر رہا ہوں انسان کے حوالے سے، کہ اکنامکس میرا ایک سبجیکٹ رہا ہے، میرا ایک ماسٹرز اکنامکس میں بھی ہے. صحیح. تو اکنامکس میں ایک بہت بنیادی تھیوری ہے فنڈامنٹل نیڈ کی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. روٹی، کپڑا اور مکان. صحیح. ٹھیک ہے. میں اور آپ جس شہر میں بیٹھ کے اس وقت یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، وہاں پہ یہ نعرہ بچے کو یاد ہے. صحیح. روٹی، کپڑا اور مکان. بالکل. ٹھیک ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. صحیح. کہ جی ہم بنیادی چیز جو ہے وہ سب کو دیں گے. بالکل. اور وہ کیا ہے؟ روٹی، کپڑا اور مکان. اکنامکس کی جو ماڈرن تھیوریز ہیں، اب وہ یہ بات کہتی ہیں کہ جب آپ فنڈامنٹل نیڈ کی بات کریں گے، یعنی بنیادی ضرورت کی بات کریں گے، تو اس میں آپ ان 3 چیزوں کا تذکرہ نہیں کریں گے، روٹی، کپڑا اور مکان. اچھا. بلکہ چوتھی ایک چیز اور بھی ہے، اور وہ ہے علم. بہت خوب. وہ کہتے ہیں کہ صرف روٹی، کپڑا اور مکان دینے سے یہ انسان نہیں بنے گا، بلکہ روٹی سے زیادہ ضرورت اس کو علم دینا ہے. علم دینا ہے. جہاں اسٹیٹ کی ذمہ داری کسی کو روٹی، کپڑا اور مکان دینا ہے، وہیں اسٹیٹ کی ذمہ داری اب علم دینا بھی ہے. بالکل صحیح. یہی وہ وجہ ہے کہ وہ ریاستیں اور وہ اسٹیٹس کہ جن کو ہم صحیح معنوں میں ویلفیئر اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں اس وقت،
وہ ریاستیں اب علم دینا اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں. وہاں پہ علم اب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. یعنی جو بچہ پیدا ہوگا بھائی اس کو علم دینا ہے تاکہ وہ سوسائٹی کے لیے ایک کنسٹرکٹیو, ایک اچھی, ایک تعمیر شدہ پرسنالٹی بنے. تو نقوی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں حکومتی سطح پہ اس پہ مزید کام ہونا چاہیے جناب؟ یا ہمارے تعلیم کے ہاں لیے جو گرانٹ رکھی جاتی ہے وہ ناکافی ہے؟ میں بالکل اسی بات پہ آنے والا تھا. جب ہم کیونکہ ظاہر کمپیریزن کرتے ہیں نا, ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. جی بالکل. ہمارے ہاں انتہائی تکلیف کی بات یہ ہے کہ 75 سال کے اگر بجٹ اٹھا کے دیکھ لیے جائیں تو ایجوکیشن کو ہم اپنے بجٹ کا 1% دیتے ہیں. صحیح. اگر 100 روپے ہم کماتے ہیں تو اس میں سے 1 روپیہ ہم اپنے علم اور ایجوکیشن کے لیے رکھتے ہیں. بہت کیا ہم نے تیر مارا تو 2 روپے کر دیے, اس سے زیادہ تو ہم نے کبھی رکھا ہی نہیں ایجوکیشن کے لیے. ہمارا بجٹ ہی نہیں ہوتا. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی پرائرٹی کیا ہے, پرائرٹی کیا ہے, آپ کی ترجیحات میں کیا چیز شامل ہے. علم آپ کی پرائرٹی نہیں رہا کبھی, علم آپ کی ترجیحات میں ہی نہیں شامل رہا کبھی. تو جب آپ کی پرائرٹی نہیں ہے تو پھر آپ کس طریقے سے منتقل کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں. بہت شدید ضرورت ہے اس بات کی کہ اس نظام کو, اس اسٹرکچر کو بہت بہتر کیا جائے. اچھا, ایک تو بات یہ کہ ہمارا پہلے بجٹ ہی نہیں ہے, مطلب ہمارے اوپر پرائرٹی نہیں ہے پہلی. دوسری بات یہ کہ جتنا نظام موجود ہے وہ بھی اتنا تباہ شدہ ہے. صحیح. کہ جس کی کوئی حد اور انتہا ہی نہیں ہے. جس کی ایک مثال آپ کے اس سوال سے جڑی ہوئی ہے جو قومی نصاب کے حوالے سے. اچھا نقوی صاحب, اس بات پہ بھی روشنی ڈالیے گا. یہ سوال میں فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے کر رہا ہوں کہ دینی مدارس اور ہمارے ہاں ایجوکیشن کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا, ایک دینی تعلیم, ایک دنیاوی تعلیم. کیا یہ تقابل پیدا کر دیا گیا سوسائٹی کے اندر کہ جو دنیاوی تعلیم والا اسٹوڈنٹ ہے وہ دینی تعلیم والے کو حقیر سمجھتا ہے, اور دینی تعلیم والا اپنے آپ کو ہی جنت کا حقدار سمجھتا ہے اور دوسرے کو کافر گردانتا ہے؟ جی ہاں, یہ ان چیزوں کو مربوط نہیں ہونا چاہیے. بالکل, آپ کا یہ بڑا قیمتی سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے, بڑا زبردست ایک ایشو ہے. یہ بڑا ایک برننگ ایشو ہے جس کے اوپر بات ہونی چاہیے. گزشتہ سوال بھی آپ کا چونکہ نصاب کے حوالے سے تھا, میں اس پہ بھی ذرا بات کروں گا بھی تھوڑی دیر میں, لیکن پہلے اس حوالے سے بات کروں. دیکھیے, مدارس کا جہاں تک معاملہ ہے, ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم مختلف سسٹمز میں ایجوکیشن دیتے ہیں. صحیح. ہمارے ہاں کیمبرج کا نظام الگ ہے, ہمارے ہاں فیڈرل بورڈ کا نظام الگ ہے, پروونشل بورڈ الگ ہیں, اس میں پرائیویٹ بورڈز جو ہیں وہ الگ ہیں. اچھا جی, ہر کسی کی اپنی مرضی ہے, وہ اپنے اپنے طور پہ سلیبس ڈیزائن کرتے ہیں, وہ اپنے اپنے طور پر جناب کتابیں پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کیمبرج والا بچہ ہے جی, اس کی کچھ الگ ہی کلاس ہے, اور جو بیچارہ ایک سرکاری اسکول میں پڑھ رہا ہے بچہ, جو کسی گاؤں دیہات کا بچہ ہے, تو وہ بیچارہ اس کا کوئی کمپٹیٹر ہو ہی نہیں سکتا نا, اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. جہاں تک بات ہے مدارس کے حوالے سے, دیکھیے یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ مدارس اپنے آپ کو ایک تو ہر چیز کا ٹھیکیدار اور ذمہ دار سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک پرابلم یہ ہے. مدارس کے اوپر بھی ایک اتھارٹی ہونی چاہیے جو وہاں کے نصاب کو بھی دیکھے گی جی وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, دین اور دنیا اس کو اگر آپ الگ الگ کرتے ہیں تو یہیں سے سب سے بڑی غلطی آپ نے کر دی. صحیح. کیونکہ دین دنیا سے کوئی الگ چیز ہے ہی نہیں. ہم کیوں یہ بات سمجھتے ہیں کہ دین صرف اسی سے پوچھنا ہو جو ایک خاص قسم کی حیت رکھتا ہو. صحیح. ٹھیک ہے جی, جو ایک خاص قسم کی حیت نہیں رکھتا ہم اسے دیندار ماننے کو تیار نہیں ہیں. ایسا ہی ہو گیا. ہم اس سے یعنی دین کے متعلق بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. صحیح. اور ایک اصطلاح بڑی مشہور ہے کہ جی وہ عالم ہیں کہ جو مثال کے طور پر مدرسے سے پڑھ کے نکلے. بھائی اگر کوئی آدمی یونیورسٹی سے کسی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے تو کیا وہ عالم نہیں ہے؟ اگر کسی نے فزکس میں پی ایچ ڈی کیا ہے, باٹنی میں کیا ہے, کیمسٹری میں کیا ہے, اردو لٹریچر, انگلش لٹریچر میں پی ایچ ڈی کیا, کیا وہ عالم نہیں ہے؟ بھائی وہ بھی عالم ہے, وہ اپنے سبجیکٹ کا عالم ہے, لیکن ہم اس کو عالم نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں جی یہ عالم ہے. اچھا, یہ بھی بات بہرحال ماننی پڑے گی کہ مدارس کی ایجوکیشن کے نتیجے میں ہمارے ہاں ایکسٹریمزم بہت زیادہ پیدا ہوا. صحیح. یہ میرے ملک کی تاریخ ہے کہ مدارس کی ایجوکیشن کے نتیجے میں ایکسٹریمزم پیدا ہوا. مطلب جہاں فنڈامنٹلسٹ پیدا ہونے چاہیے تھے وہاں ایکسٹریمسٹ پیدا ہوا. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی علم ہمیں براڈ ویژن بناتا ہے, علم ہمیں وسیع النظر بناتا ہے. بالکل. علم ہمیں تنگ نظر نہیں بناتا.
کہ ہمارے ملک میں جو اکثریتی مدارس ہیں، صحیح، یعنی ہمارا اور آپ کا تو ظاہر ہے کہ ایک معاملہ الگ ہے، لیکن جو اکثریتی مدارس ہیں ان کے نصاب میں تاریخ کی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی. صحیح. وہاں تاریخ کی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی، اس لیے نہیں پڑھائی جاتی کہ اگر تاریخ پڑھائی جائے گی تو پھر جو حقائق ہیں وہ کھل کے سامنے آئیں گے، پھر بچہ سوال کرے گا، اور جب بچہ سوال کرے گا تو پھر چیزیں جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو جائیں گی. تو وہ کہتے ہیں جی اس کو پڑھاؤ ہی نہیں، اور اس کو جو ہے وہ بینڈ آؤٹ کر دو. اس کے ذہن میں بس ایک ہی چیز انکلکیٹ کی جا رہی ہوتی ہے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جو سو کالڈ مذہب کے ذمہ دار، انہوں نے مذہب کی وہ تصویر پیش کی دنیا کے سامنے، مذہب کی وہ تصویر پیش کی کہ اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھنے لگی، اسلام کے اوپر الزامات لگنے لگے، اور دنیا بھر کے جو دانشور حضرات ہیں انہوں نے اسلام کی جو بیسک تھیم ہے اس کے اوپر ہی اعتراضات اٹھانے شروع کر دیے. بالکل. تو دشمنی ان کی اسلام سے اپنی جگہ، لیکن ہماری کوتاہیاں اپنی جگہ، اور اس کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ناظرین، بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے سید عمران مہدی نقوی صاحب کے ساتھ. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنی گفتگو کو دوبارہ جاری کرتے ہیں. ویلکم بیک. دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام وائی ایجوکیشن میٹرز کے اندر. اور نقوی صاحب سے گفتگو ہم دوبارہ سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے سلسلہ روکا تھا. تو نقوی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی کیمبرج سسٹم اور سرکاری اسکولوں کے سسٹم اس کے اوپر بات کری، تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ وہ کیا تدابیر ہو سکتی ہیں جن کے ذریعے کیا پورے ملک میں ایک ہی تعلیمی نظام رائج نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل. یا قومی نصاب جو ہے اس کی آپ جو موجودہ شکل ہے کیا اس میں تبدیلی کے خواہاں ہیں؟ اور تبدیلی کی جائے تو کیسے کی جائے؟ جی بہت 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 اچھی بات ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیے یہ جو ڈفرینٹ ایجوکیشن سسٹم جو ہیں نا، اور یہ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ یہ آتا ہے کہ اس کے نتیجے میں معاشرے میں کلاس سسٹم پیدا ہونے لگتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے. کلاس سسٹم سے مراد یہ ہے کہ جو بچہ 1 کلاس میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کو آپ نے کیمبرج سسٹم میں ڈالا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں کوئی ایک وہ بچہ ہے کہ جو کسی سرکاری اسکول میں جا رہا ہے، صحیح، اسی وقت سے اس کے ذہن میں ادھر سپیریورٹی اور ادھر انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہونے لگتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اس بات کا شکار ہو گیا ہے کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں، اور یہ اس بات کا شکار ہو گیا ہے کہ میں کوئی بہت کمتر چیز ہوں. دیکھیے جب آپ کسی بچے کے ذہن میں کوئی خیال ڈال دیتے ہیں نا، وہ زندگی بھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. دنیا بھر میں آپ اس کی تحقیق کیجئے گا، یہ بڑی ایک میں امپورٹنٹ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، دنیا بھر میں یونیورسٹی کے پروفیسر سے زیادہ تنخواہ پرائمری اسکول ٹیچر کی ہوتی ہے. صحیح. اور اب آپ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یونیورسٹی میں پڑھانے والا پروفیسر تو اتنی سینئر کلاس کو پڑھا رہا ہے، پرائمری کا بچہ تو بچوں کو پڑھا رہا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی اگر بنیاد ہی صحیح نہیں ہوگی تو وہ کیا کر لے گا؟ بالکل صحیح. اگر عمارت کی بنیاد ٹیڑھی ہو گئی ہے نا تو پھر تو بنیاد ٹیڑھی، یعنی بلڈنگ پوری ٹیڑھی رہے گی. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس وقت بچہ پرائمری میں جا رہا ہوتا ہے، یا پری پرائمری بھی ایک بڑی عجیب سی چیز آ گئی، پہلے نہیں ہوتی تھی. پری پرائمری میں جا رہا ہے 1 کلاس میں، اس کے پاس جو اساتذہ ہوں وہ اتنے بہترین ہوں کہ وہ اس کی پرسنالٹی کو شیپ کر دیں. یہاں جب آپ کیمبرج سسٹم میں بھیجتے ہیں یا آپ سرکاری سسٹم میں بھیجتے ہیں، فیڈرل میں، اور اس میں تو وہیں سے کلاس سسٹم پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جی لوور کلاس، مڈل کلاس، ایلیٹ کلاس، یہ ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ بہت بڑا ہے. اچھا یہ جو ہم نے کلاس سسٹم بنایا ہے، کل میں بات کر رہا تھا اپنی کلاس میں، کہیں پڑھا رہا تھا بچوں کو، کیونکہ دیکھیے جی میں آپ سے بات کرتا ہوں، مجھے ہر بچہ یہ بتاتا ہے جی لوور کلاس، مڈل کلاس
ایلیٹ کلاس. اس بات کا تذکرہ ٹی وی پہ بھی ہوتا ہے کہ جی مڈل کلاس ختم ہوتی جا رہی ہے, لوور کلاس کے لیے بہت مہنگائی ہو گئی ہے, ایلیٹ کلاس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کے لیے مہنگائی سے فرق ہی نہیں پڑتا. کیونکہ جی اگر کسی آدمی نے ایک گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے, میں ایک جنرل سی بات کر رہا ہوں, کسی آدمی نے ایک گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, مہنگائی ہوئی, اس نے کرایہ بڑھا دیا, صحیح, ٹھیک ہے جی, وہ اگر 30,000 روپے کرایہ لے رہا تھا اس نے 35,000 روپے کر دیا. فرق تو اس کو نہیں پڑا, فرق کس کو پڑا؟ فرق اس کو پڑا جو 30,000 روپے دے رہا تھا, یعنی جو بیچارہ پہلے کرایہ دار تھا, جو پہلے ہی سرمایہ دار تھا, یعنی جس کے پاس پہلے 2 کروڑ روپے کی پراپرٹی تھی, اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. نتیجہ اس کا یہ ہے, دیکھیے نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ایک ہیٹریٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے درمیان, نفرتیں جنم لیتی ہیں, تناؤ جنم لیتا ہے معاشرے میں, یعنی محبت کے بجائے ایک تناؤ کی کیفیت ہے, وحشت اور جرائم کا باعث ہے, جرائم کا باعث ہے. غربت اور جرائم یہ دونوں چیزیں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں, کیونکہ میں نے اکنامکس پڑھی ہے, یہ دونوں چیزیں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں. جہاں غربت بڑھے گی وہاں جرم بڑھے گا, اور جہاں غربت کم ہوگی وہاں جرم کم ہوگا. صحیح. یہ کلاس سسٹم ہم نے کس میزان پہ بنایا ہے؟ یعنی یہ جو لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی بات کرتے ہیں اپر کلاس, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اپر کلاس کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اس کا کرائٹیریا کیا ہے اپر کلاس کا؟ لوور کلاس کس کو کہتے ہیں آپ, کس کا کیا کرائٹیریا ہے؟ مڈل کلاس کس کو کہتے ہیں آپ, کیا کرائٹیریا ہے؟ تو کرائٹیریا تو آپ کے پاس دولت ہے, پیسہ ہے. آپ اکارڈنگ ٹو دی ویلتھ, اکارڈنگ ٹو دا منی آپ یہ طے کرتے ہیں یہ لوور کلاس ہے, یہ مڈل کلاس ہے, یہ اپر کلاس ہے. معیار یہی ہے, معیار یہی ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک کیا یہ معیار ہے؟ بالکل. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتایا ہے, اس کے رسول نے یہ بتایا ہے, ائمہ اہل بیت نے کیا یہ بتایا ہے؟ ائمہ اہل بیت کی تعلیم, قرآن کی تعلیم, رسول کی تعلیم تو یہ نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں جی ہم رہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اور ہمارے یہاں کا نظام یہ. نصاب کی جہاں تک بات ہے, بالکل جی یہ نظام ایک ہونا چاہیے, نصاب ایک ہونا چاہیے. صدر پاکستان کے بیٹے سے لے کر ایک صفائی کرنے والے کے بیٹے تک ایک نصاب ہونا چاہیے, ایک نصاب ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی وہ کوئی اور کتابیں پڑھ رہا ہے اور یہ کوئی اور کتابیں پڑھ رہا ہے. بالکل صحیح. جب وہ بھی وہی کتاب پڑھے گا اور یہ بھی وہی کتاب پڑھے گا, پھر دیکھیں گے کہ کس میں کتنی ذہانت اور کتنا ٹیلنٹ ہے. بالکل صحیح. پڑھانے والے ایک جیسے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے جی. یہ نہ ہو کہ جی ایک جگہ جو پڑھانے والا ہے اس کی کوالیفیکیشن دوسرے پڑھانے والے سے 3 گنا زیادہ ہے, اس کا پڑھانے کا انداز کچھ اور ہوگا, دوسرے کے پڑھانے کا انداز کچھ اور ہوگا, تو اس بچے کا تو قصور نہیں ہے جس کو ہم پڑھا رہے ہیں. ہو سکتا ہے بہت زیادہ ذہین ہو, لیکن اس کے پاس وہ موقع نہیں ہے کہ وہ اپنے اس ٹیلنٹ کو سامنے لا سکے. سب سے پہلی بات نصاب ایک ہونا چاہیے. یہ سسٹم جتنے ہیں ان کو ختم کیا جائے, ایک سسٹم آئے اور اس میں ایک نصاب رائج ہو, سسٹم ایک ہو. اچھا, میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب نصاب ایک کر دیا جائے گا, کیونکہ ہمارے ہاں جو ایجوکیشن ہے وہ پروونشل میٹر ہے, صوبائی معاملہ ہے, اس کا ڈائریکٹ فیڈرل سے ریلیشن نہیں ہوتا. لیکن آپ سنائیں کہ شاید تمام صوبوں میں ایک نصاب کر دیا جائے گا. یہ جو صوبوں میں مختلف نصاب پڑھائے جا رہے تھے, اس کا ایک عجیب و غریب امپیکٹ یہ آ رہا تھا کہ اگر آپ چاروں صوبائی نصاب پڑھیں اور آپ وہ کتابیں اپنے سامنے رکھیں تو آپ یہ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ ایک صوبے میں ایک شخصیت کو ہیرو کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے, دوسرے صوبے میں اسی شخصیت کو ویلن کے طور پہ پڑھایا جا رہا ہے. کہیں کسی واقعے کی تاریخ کچھ بتائی جا رہی ہے, کہیں کسی واقعے کی تاریخ کچھ بتائی جا رہی ہے. بالکل صحیح. اب ایک پاکستانی اگر اپنی کچھ تعلیم ایک صوبے میں حاصل کرتا ہے اور وہی بچہ کچھ عرصے کے بعد دوسرے صوبے میں آ جاتا ہے, اسے متضاد باتیں ملیں گی, اس کو متضاد باتیں ملیں گی. اچھا, یہ متضاد باتیں اس ننھے ذہن کے لیے ایک پتھر کا کام کرتی ہیں. بالکل صحیح. ایک ہتھوڑے کا کام کرتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے نصاب ہوں وہ ایک اتھارٹی ہو کہ جو یہ طے کرے کہ جی کیا پڑھایا جائے گا. آپ کی اسی گفتگو میں میں اپنا ایک سوال ایڈ کروں گا کہ کیا نصاب کے ایک نہ ہونے کی وجہ سے آج اتنی اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی ہمارا نوجوان اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے, تو یہ نصابوں کے مختلف ہونے کی وجہ ہے؟ تو پہلی میں آپ سے گزارش یہ کروں آپ کے چینل کے توسط سے کہ نظام تعلیم ایک ہو, نصاب تعلیم ایک ہو. صحیح. یہ 2 چیزیں تو ہو گئیں. اور جو نصاب تیار کیا جائے اس کو اس طرح سے تیار کیا جائے کہ اس پہ کوئی معترض نہ ہو. یعنی جو کمیٹی بنائی جائے اس میں آپ ایجوکیشنسٹ رکھیں. یہ میں ایک بہت اہم بات کر رہا ہوں. ہمارے ہاں ایجوکیشن پہ مولوی کا قبضہ ہے. مصیبت یہ ہے کہ اگر ہم اردو ادب میں بھی ہم اپنے وہ لوگ پڑھانے لگیں کہ جو ہماری سو کالڈ اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں, تو وہاں پہ پھر اختلافات جنم لینے لگتے ہیں. صحیح.
وہ اختلافات کیسے جنم لیتے ہیں؟ وہ اختلافات ایسے جنم لیتے ہیں کہ جو کسی کے ہاں ہیرو ہے وہ کسی دوسرے کے ہاں ولن ہے، ایسا ہی ہے. جو کسی کے ہاں کچھ ہے وہ کسی کے ہاں کچھ ہے. تو آپ صحیح. کس کی بات مانیں گے؟ اب یہ ایک تجویز ہے اور یہ بڑی ایک اہم تجویز ہے. دیکھیں آپ اردو جب پڑھاتے ہیں تو اردو ادب پڑھائیں. ٹھیک ہے نا. کیمسٹری فزکس بیولوجی کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو وہی چیزیں ہیں. صحیح. جب آپ اردو پڑھاتے ہیں تو آپ اردو ادب پڑھائیں. اسلامیات میں آپ وہ چیزیں پڑھائیں جو سب کے ہاں کامن ہو، اختلافی بات نہ کیجیے. اختلافی بات نہ کریں. اب ہر صحیح ہے. فرقہ یا ہر مسلک یہ کہے کہ جی ہمارے بچے کو ہمارے بارے میں کیسے پتہ چلے گا، تو پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے. ہر کام جو ہے وہ اسکول نہیں کرے گا. بالکل. کچھ ذمہ داری والدین کی بھی ہے. بالکل. کہ وہ اپنے نظریات، اپنے عقائد، اپنی تاریخ اپنے بچے کو سکھائیں. تو نقوی صاحب آپ اس وقت شعبہ تدریس سے منسلک ہیں، تو ہمارے ہاں اس وقت معاشرے میں ایک یہ تاثر بن گیا ہے کہ ہم نے بچے کو ایک اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا ہے، اب ساری ذمہ داری اسکول والوں کی ہے. جی ہاں. والدین کی ذمہ داری پہ بھی ذرا تھوڑی جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں فرمایا کہ جو تمہاری پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی آغوش ہے. بے شک. ٹھیک ہے. ایک حدیث، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے اور قبر تک. یہ ماں کی گود کا تذکرہ بار بار حدیث میں آتا ہے. ہم رسول سے محبت کے دعوے دار، ہم ان کی حرمت پہ جان دینے والے، ہم ان کے اقوال پہ کتنا عمل کرتے ہیں. بالکل. میں ایک بات اپنی کلاس میں بار بار کہتا ہوں کہ سنت رسول میں موت قبول کرنے سے کہیں زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ ان کی محبت میں ان کا طریقہ زندگی اختیار کر لیا. بہت خوب، بہت خوب. رسول ہمیں موت کا پیغام دینے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ ہمیں زندگی کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے. بالکل صحیح. تم ان کے طریقے پر زندگی گزارو بھائی، تم مرنے کی بات کیوں کرتے ہو؟ بالکل. تم ان کے طریقے پہ زندگی گزارو، وہ تم سے زیادہ خوش ہوں گے. کہ اگر دنیا یہ کہے کہ نبی کا ماننے والا ایسا ہوتا ہے، علی کا ماننے والا ایسا ہوتا ہے، حسین کا ماننے والا ایسا ہوتا ہے، یہ ان کے لیے قابل فخر ہے. بالکل. تو جناب بات کیا ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے. ماں پہلی آغوش یعنی اس کی وہ یونیورسٹی ہے بچے کی، وہی بنیاد رکھتی ہے. صحیح. وہی اس کی. ہم کلاس میں پڑھاتے ہیں، 60 اسٹوڈنٹس میرے سامنے ہوتے ہیں. جب میں پہلے دن جاتا ہوں تو میں ان کے چہرے دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ آنے والے سال میں کون سا بچہ کس طرح بیہیو کرے گا. ریزن بیہائنڈ اٹ، میں کہتا ہوں جی میرے سامنے اس وقت 60 تہذیبیں بیٹھی ہیں. کیا کہنے. واہ واہ. اور ہر بچہ اپنے گھر کی تہذیب کی عکاسی کر رہا ہے. بے شک. یہ جو ایک کلاس میں 60 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہر کوئی ایک جیسا ریئیکٹ نہیں کرتا. صحیح. ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کچھ بچے ہوتے ہیں جو اتنی توجہ سے سنتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور کچھ ہوتے ہیں کہ جن کو آپ کچھ بھی سنا دیجئے ان کے لیے دلچسپی کا باعث نہیں بنتا. صحیح. ایسا کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے اس گھر کے ماحول کو جہاں سے وہ بچہ آ رہا ہے. اگر اس کے والدین نے اس کو یہ تربیت دی ہے کہ بیٹا جب کلاس میں استاد آئے اس کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ. بالکل صحیح. کتنا زیادہ استاد کے احترام کے لیے احادیث آئی ہیں اور کتنے اقوال ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو وہ کھڑے ہو جاؤ اس کے لیے، اس سے تمہاری عزت میں کمی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. بے شک. اگر یہ اس کے والدین نے اس کو سکھا کے بھیجا ہے تو ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جناب کلاس میں تمیز سے بیٹھو. بالکل صحیح. بالکل صحیح. یہ تربیت گھر سے ملنی چاہیے. یہ تربیت گھر سے ملنی چاہیے. ایک بہت بڑا پرابلم ہو گیا ہے جناب، جو میں آپ کی توجہ اور آپ کے سوال سے میں اس بات کو کنیکٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کلائنٹ ہو گیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایک بڑا سوشل ڈیلیما ہے. جی ہمارے ہاں جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کلائنٹ ہو گیا، اور ایجوکیشن جو ہے وہ بزنس ہے. جب تعلیم کو تجارت بنا لیا جائے گا، بالکل صحیح، جب تعلیم کو تجارت بنا لیا جائے گا اس معاشرے میں وحشی ہی پیدا ہوں گے، انسان پیدا نہیں ہوں گے. بہت خوب بات کہی آپ نے، بہت اچھی بات کہی آپ نے. اب جہاں والدین کی سوچ کی اور گھریلو مسائل کی اور معاشرے کے مسائل کی بات چل رہی ہے، تو معاشرے میں ایک سوچ اور بھی ہے، اس کے اوپر ہم ضرور آپ کا نظریہ جاننا چاہیں گے کہ مخلوط تعلیمی نظام، کو ایجوکیشن، اس کے آپ فوائد زیادہ دیکھتے ہیں یا نقصانات زیادہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر ہمیں حکم قطعی مل جائے، حکم قطعی، تو اس کے اوپر ہم رائے دینے کے اہل نہیں ہوتے. صحیح. اگر کسی چیز کے بارے میں
اللہ، اس کے رسول اور ائمہ کرام کی احادیث موجود ہوں تو اس کے اوپر اجتہاد بھی نہیں ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اجتہاد بھی اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب کوئی حکم آپ کو ائمہ سے، حدیث سے یا قرآن سے نہ ملے، ایسا کوئی اشکال آ جائے تو پھر آپ اجتہاد کر سکتے ہیں، ورنہ آپ اجتہاد نہیں کر سکتے. بہت ساری چیزیں معاشرے میں رائج ہو جاتی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں رائج ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ شریعت کے قطعی احکامات سے متصادم ہیں. یہ مخلوط تعلیمی نظام جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت عام سی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، اور اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. میں آپ سے مزے کی بات یہ بتاؤں کہ 73 اگر فرقے ہیں نا تو کوئی ایک بھی اس کا مخالف نہیں ہے کہ مخلوط نظام تعلیم کی اجازت ہماری شریعت ہمیں نہیں دیتی، کسی بھی فرقے کی. یعنی کوئی بھی مسلک اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کو بہتر نہیں سمجھتا. جب ہمیں شریعت نے ایک چیز سے منع کیا ہے تو پھر ہمیں یعنی اس پہ رائے دینے کا یا اس کے حق میں دلائل دینے کا اسپیس نہیں ہے ہمارے پاس، جگہ نہیں ہے. یعنی یہ پھر اللہ کے نظام سے لڑنے والی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اب ہماری سوسائٹی میں اگر ہم بات کریں گے تو اتنی چیزیں رائج ہیں کہ آپ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں. میں اسی مخلوط سے بات کروں گا. ابھی آپ نے نظام تعلیم پہ بات کی ہے، میں ایک مثال آپ کو اور دوں گا ابھی اسی حوالے سے. دیکھیے جیسے سود ہے، انٹرسٹ کے لیے یہ کہا گیا، آیت قرآنی ہے کہ سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا اللہ کے دشمن ہے. صحیح. بے نمازی کو دشمن نہیں کہا. صحیح. ٹھیک ہے جی. جو روزے دار نہیں ہے اس کو نہیں کہا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کو نہیں کہا، جو جہاد سے بھاگ جائے کسی کو نہیں کہا کہ دشمن ہے. سود لینے والے کو کہا. اور ہماری اکانومی اس حد تک سود میں جکڑی ہوئی ہے کہ ہم اس کے بغیر زندگی نہیں رہ سکتے. یعنی بینک کے بغیر آپ کا سسٹم ہی نہیں چلے گا. تو یہ تو اللہ سے جنگ ہے، کھلی جنگ ہے. لیکن آپ کیا کریں اس کا کوئی نہ مگر ہم اس کے بارے میں نہ سوچنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم اس کے بارے میں کوئی اسٹریٹجی بنانے کے لیے تیار ہیں. مخلوط نظام تعلیم کی آپ بات کر رہے ہیں، چلیے وہاں تو پھر میں یہ کہوں کہ مجبوری ہے، آپ بچی کو اپنی بیچتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یا بچے کو بھی. یعنی جتنا معاملہ بچی کا اتنا ہی معاملہ تو لڑکے کا بھی ہے نا. ہم صرف لڑکی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ بھائی لڑکے کے لیے بھی اتنا ہی غلط ہے. بالکل صحیح. آپ ایجوکیشن کی بات کریں، یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں شادی کی تقریب کی، میری اپنی جب ولیمے کی تقریب تھی اور میں شادی ہال سرچ کرتا پھر رہا تھا، تو میں جس شادی ہال میں جاؤں وہاں پہ پارٹیشن کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. صحیح. میں نے جا کے کہا کہ جی یہ جو شادی ہال ہے یہ ٹھیک ہے، مجھے پسند آ گیا، لیکن پارٹیشن کرنا پڑے گا. تو مجھ سے کہنے لگے سر آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا، آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے سن کے. یعنی اس جو مینیجر ہے وہاں کا کہنے لگا جناب اگر ہم پارٹیشن کر دیں گے تو یہ تو ساری بیوٹی اس کی خراب ہو جائے گی. اسی بیوٹی کے تو پیسے ہیں، اس کی تو ساری بیوٹی آپ خراب کر رہے ہیں پارٹیشن کر کے. کہنے لگے آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آ کے یہ کہا ہے کہ پارٹیشن کرنا ہے. یعنی ہم نے معاشرتی طور پہ اپنے سارے اقدار، ساری تعلیمات پس پوش ڈال دی. افسوسناک بات ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو نقوی صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر میں؟ آپ چونکہ تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ نے ظاہر آپ نے بھی آن لائن پڑھایا ہوگا کووڈ کی صورتحال میں. جی ہاں اسٹوڈنٹس کو دیکھیے، بس آخری ایک بات یہ ہے علم کے حوالے سے میں اپنے دیکھنے والوں کو، اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتا چلوں کہ ہر اسٹوڈنٹ ایک بات سمجھتا ہے کہ جی میں وہ تعلیم لوں کہ جس کے نتیجے میں مجھے اچھی جاب مل جائے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے نا جی. آپ یونیورسٹی چلے جائیں تو آپ کو لٹریچر کے ڈپارٹمنٹ خالی ملتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جاب اورینٹڈ نہیں ہے. بالکل. بس اتنی بات سمجھیں کہ علم جو ہے وہ مال میں بہتری کا وسیلہ نہ ہو، اعمال میں بہتری کا وسیلہ. بہت خوب. اگر آپ کے علم حاصل کرنے کا آبجیکٹو پیسے کمانا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ علم کی توہین ہے. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں اور بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جناب سید عمران مہدی نقوی صاحب کا کہ انہوں نے اپنے مصروف ترین شیڈول میں سے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنے بہت صحیح، درست اور خوبصورت باتوں سے ہمیں مستفید کیا. یقیناً آپ بھی یہ باتیں آپ کے لیے مشعل راہ ہوں گی. ہم قائم ٹی وی کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب. جزاک اللہ. ناظرین، زندگی کی راہ میں بہت مشکلیں آتی ہیں،
علم حاصل کرنے میں بہت مشکلیں پیش آتی ہیں، خاص کر کے ہمارا جو اس وقت معاشرتی سسٹم ہے اس میں، لیکن گھبرائیے نہیں، اس سے آگے بڑھیے. ہرڈلز آتے ہیں لائف میں، آبسٹیکلز آتے ہیں، لیکن ان کو کور اپ کیجئے، رکیے نہیں، تعلیم حاصل کیجئے. ایک بڑا مشہور شعر مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے، چلیں یہاں بھی یہ علم بھی آپ کو دیتے چلیں کہ یہ شعر زیادہ تر سمجھا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کا شعر ہے، مگر یہ علامہ اقبال صاحب کا شعر نہیں ہے. یہ تحریک پاکستان کے ایک سرگرم رکن اور ماہر قانون داں سید صادق حسین شاہ کاظمی صاحب کا شعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو جتنی مشکلات آئیں گی وہ آپ کو مزید مضبوط بنائیں گی. اپنی مشکلوں کو اپنی کمزوری مت بنائیے، اپنی طاقت بنائیے. علم حاصل کیجئے، علم دیجئے، سب میں محبتیں بانٹیے، اپنا اور گرد و نواز سب کا خیال رکھیے. اور قائم ٹی وی سے پروگرام وائی ایجوکیشن میٹرز سے سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.